अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हुमैन अनवर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिबेट एट 8। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से गिरा। अब हमने ये देखा कि बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई, मईशत के साथ भी कुछ ऐसे फैक्टर्स जुड़े कि जिससे मईशत का बहुत बुरा हाल हुआ। फिर कुछ वक्त लगता है और मईशत कदरे बेहतर होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स पिछली हुकूमतें सेट करके गई थी, जीडीपी ग्रोथ रेट सेट करके गई थी, वहाँ तक शायद नहीं पहुँच पाए और संभलना ज़रा मुश्किल दिखाई देता है। अब वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं कि जीडीपी ग्रोथ रेट 5% या 6% पर अगर आ जाता है तो हमें आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ेगा। क्या ये एक नई उम्मीद है या फिर कोई एक अजम्पशन है कि अगर जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान का 6 पर पहुंच जाता है तो आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी? हमने देखा कि जिस तरह वादे किए गए, दावे किए गए और हुकूमत के आने से पहले आवाम से जो वादे ख़ास तौर पर किए गए थे, वो एक एक करके जो नटशेल था, जो बबल्स थे, वो तोड़ दिए गए, आवाम की उम्मीदें तोड़ दी गई। अब क्या कोई नई वादा किया जा रहा है आवाम से या फिर कोई नई उम्मीद दिखाई जा रही है? ये भी आने वाला वक्त बताएगा। जबकि कुछ अर्सा कबल अगर हम चले जाते हैं, माजी में चले जाते हैं, तो वज़ीर ख़जाना साहब ने कहा था कि जीडीपी ग्रोथ रेट अगर 5.5% से ऊपर गया तो इकॉनमी को डैमेज करेगा। अब ये तज़ाद खड़ा करता है, यहाँ पर बहुत सी सवाल खड़े होते हैं, बहुत से सवाल खड़े होते हैं। वो ये कि अगर जीडीपी ग्रोथ रेट 5.5% से ऊपर जाकर इकॉनमी को डैमेज करता है तो फिर 6% पर जाकर हम इतने स्टेबल और स्टेबल किस तरह हो जाएंगे, स्टेबिलिटी किस तरह आ जाएगी कि हमें आईएमएफ के पास नहीं जाना पड़ेगा। और इसीलिए हमने सोचा कि इस मौजू पर हुकूमती नुमाइंदे से बात कर ली जाए और उनसे जान लिया जाए कि क्या ये अप्रोच दुरुस्त है या अगर नहीं है तो फिर उसके पीछे वजूहात क्या हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान शाह साहब। आप फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और साथ साथ आजकल एडवाइज़र टू सीएम पंजाब ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, शुक्रिया। सलमान साहब, बहुत अनसर्टिनिटी है, कन्फ्यूजन है। अगर हुकूमती मौक़िफ़ की भी बात कर लें, वज़रा के बयानात की बात कर लें, तो बहुत सा तज़ाद सामने आता है। वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने कुछ अर्सा पहले स्टेटमेंट दी थी कि अगर जीडीपी 5.5% से भी ऊपर चला जाता है तो इकोनॉमी के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब वो कहते हैं कि अगर 5 से ऊपर चला जाता है या 6% से ऊपर चला जाता है जीडीपी ग्रोथ रेट, तो पाकिस्तान को आईएमएफ के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। नहीं, उनका मतलब ये है कि सस्टेनेबल अगर आपका ये ऊपर ग्रोथ रेट जाता है तो इसका मतलब है कि फिर आप आईएमएफ प्रोग्राम के जो बेनिफिट्स थे वो पूरे हो गए हैं और अब हमें वहां नहीं जाना पड़ेगा। जी। क्योंकि हमारा मसला ही ये है कि हमारी जब भी ग्रोथ जरा बढ़ना शुरू होती है तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो काबू से बाहर हो जाता है। जी। और उसकी वजह ये है कि हमारे मुल्क में एक तो हमने जो एनर्जी सेक्टर बनाया हुआ है वो बहुत इनएफिशिएंट है और वो तकरीबन इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। उसमें जी। आपको गैस भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, कोला इंपोर्ट करना पड़ता है, तेल इंपोर्ट करना पड़ता है और बिजली के लिए जितने भी ईंधन है वो भी इंपोर्ट हो रहे हैं। सो उसकी वजह ये से जब दुनिया में ये कीमतें बढ़ जाती हैं तो हमारी जो है एनर्जी कॉस्ट बहुत ऊपर हो जाती हैं। जी। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी उसी की वजह से क्राइसिस आता है और हमारी जो नॉन कम्पेटिटिवनेस है इंटरनेशनल मार्केट्स में दूसरी चीज़ों के लिए, वो भी हमें एनर्जी के वजह से हमें बड़ी मार पड़ती है। सो वज़ीर ख़जाना का कहने का मकसद ये था कि जब हमारे ये मसले एनर्जी के हम हल कर रहेंगे, बड़े रिफॉर्म्स वहाँ पे हो रही हैं बड़ी तेज़ी से, जी। कि वहाँ पे जितनी चोरी है और जितनी इनएफिशिएंसी है उसको ख़त्म किया जाए और जल्दी से जल्दी जो बिजली बन रही है इम्पोर्टेड फ्यूल के साथ, उसको लोकल फ्यूल में कन्वर्ट किया जाए और लोकल बिजली बनाई जाए जी। सूरज की सोलराइजेशन के जरिए और डैमों से बिजली बनाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा। सो आई थिंक इसमें टाइम लग सकता है क्योंकि बिजली का निज़ाम इंपोर्ट डिपेंडेंट बिजली को इंटरनली बनाने में आपको 1-2 साल लग सकते हैं। जी। लेकिन जब वो हम बना लेंगे तो हमारी एक तो ये सस्टेनेबिलिटी आएगी, हमारी इंपोर्ट्स खासी कम होंगी। दूसरी चीज़ जो जी। फाइनेंस मिनिस्टर साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं
اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں اگر اورینٹیشن، کیونکہ ہم نے جب سے ایکسچینج ریٹ کو چینج کیا ہے، مارکیٹ بیس بنایا ہے، تو اس کا ایک امپیکٹ یہ ہے کہ جو ایکسپورٹر ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے اور امپورٹر جو ہے اس کو نقصان ہوتا ہے. جی سو اس کی وجہ سے ہماری اکانومی جو ہے یہ ایکسپورٹ کی طرف اس کا رجحان ہوگا، اور ایکسپورٹس اگر بڑھنی شروع ہوئیں اور ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ وہ کم ہونا شروع ہوا تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہمارا ختم ہوگا، اور اس کی وجہ سے بھی ہماری گروتھ جو ہے وہ سسٹینیبل رہے گی، تو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا پڑے گا. صحیح. سو آئی تھنک یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آئی ایم ایف پروگرام کے آتے ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سٹیبلٹی آتی جا رہی ہے اکانومی میں. جو نیریٹو ہے وہ بھی بدلتا جا رہا ہے. جی لوگ زیادہ کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں انویسٹ کرنے کے لیے، اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انٹرنیشنلی بھی آپ کی بڑی پذیرائی ہو رہی ہے، صحیح صحیح رائٹ. اور آپ کے بانڈ سکوک بانڈ بڑا سکسیسفل گیا ہے. اور وزیر خزانہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ایک یورو بانڈ بھی سوچ رہے ہیں جی جی جو وہ اگلے مہینے کریں گے. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس میں پاکستان کی واپسی ہو گئی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے ہوئی ہے، اور دنیا کو ایک قسم کا کانفیڈنس آ گیا پاکستان کی اکانومی میں. رائٹ. اچھا سلمان صاحب، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا. اب جب حکومت آئی 2018 میں تو فوراً یہ بات کی گئی کہ جی کشکول بھی توڑ دیے جائیں گے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی. اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے اور بڑا کلیئر سٹانس ان کی طرف سے سامنے آیا تھا. وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس تھے، کیونکہ آپ بہتر سمجھتے ہیں اکانومی کے جتنے بھی افیئرز ہیں ان کو بہتر سمجھتے ہیں، وہ کون سے ایسے ایلیمنٹس تھے کہ جن بیسس پہ اسد عمر صاحب نے یہ آتے ہی کہہ دیا تھا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کی؟ آئی تھنک انہوں نے کوشش کی تھی کہ آئی ایم ایف کے پاس نہ جایا جائے، اور وہ دوست ممالک مدد کر دیں گے اور اس سے ہم اپنے ڈیفالٹ سے بچ جائیں گے. لیکن وہ ان کی ازمپشن درست نہیں تھی، کیونکہ ہمارا جو فائنینسنگ گیپ تھا وہ بہت بڑا تھا. وہ جی اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو تجارتی خسارہ تھا اس نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تقریباً 19 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بنا ہوا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹس سے اتنی زیادہ تھیں کہ ریمیٹنسز کے باوجود جی ہمیں 19 ارب ڈالر اور چاہیے تھا کہ وہ پورا ہم بیلنس کر پاتے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو بیرون ملک قرضوں کا ادائیگی تھی، جی کیونکہ بیرون ملک قرضے دار صاحب کے وقت میں بہت زیادہ دیے گئے، اور وہ ایسی لیول پہ پہنچ گئے کہ ان کی ادائیگیاں جو ہیں وہ بھی کوئی 12 سے 13 ارب ڈالر کے برابر ہو چکی تھیں. سو اگر آپ یہ دیکھیں کہ 19 ارب ڈالر اور 13 ارب ڈالر یہ جب ملتا ہے تو تقریباً 30 سے 31 ارب ڈالر کا آپ کا ایک قسم کا شارٹ فال تھا، اور آپ کے پاس ریزروز نہیں تھے. ریزروز صرف 8 ارب ڈالر کے تھے، اور کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ اب کیسے پیمنٹس کیسے ہوں گی، کیونکہ جی روزانہ کی بیسس پہ آپ کا تقریباً 100 ملین ڈالر کم ہو رہا تھا ریزروز، اور آپ کو بڑی الارم بیلز بج رہی تھیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. جی تو بیرون ملک جو آپ کے دوست ممالک تھے ان سے ہمیں کوئی 10 سے 12 ارب ڈالر کی مدد ملی، لیکن وہ اتنی نہیں تھی کہ ہم یہ سارا جو گروس فائنینسنگ گیپ میں نے 31-30 ارب ڈالر کا بتایا ہے اس کو فائنینس کر پاتے. جی تو آئی تھنک کہ اس کی کوشش اچھی تھی، لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانا بھی ضروری تھا. اور اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس پیریڈ میں جب ہم ابھی کرونا نہیں آیا تھا جی تو اسی وقت جو ایڈجسٹمنٹس تھیں آئی ایم ایف کی ہمیں سب پتہ تھی، اسی لیے تو وہاں گھبراتے تھے لوگ جانے کے لیے جی جی کہ نمبر 1 وہ یہ کہیں گے کہ ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ بیسڈ کریں. جی اس کا مطلب اتنا ہے کہ جتنے ڈالرز کی سپلائی اور ڈیمانڈ کی بیسس پہ ایکسچینج ریٹ بنے گا. تو وہ ظاہر ہے کہ
دار صاحب کے وقت میں اس کو قرضے لے لے کے ہم نے 100 پہ رکھا ہوا تھا, جی اور مفتاح اسماعیل صاحب نے جب آ کے اس کا ویل اتارا تو وہ ایک دم 120 125 پہ گیا. اس کے بعد وہ چلے گئے, ایک انٹرم گورنمنٹ آ گئی, اس میں جو فائنانس منسٹر تھیں شمشاد اختر, ان جی کے بھی آپ سٹیٹمنٹس دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایکسچینج ریٹ نے تو مارکیٹ بیس ہونا تھا, اس کی جو فال آؤٹ ہے بہت نیگیٹو ہے, جی جس سے سب سیاسی لوگ بہت گھبراتے ہیں. اور وہ یہ ہے کہ جب روپیہ کمزور ہوتا ہے تو ایک قسم کی آپ کی انفلیشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ ہماری اکانومی میں امپورٹ کا بہت بڑا حصہ ہے. جی کیونکہ ہم تیل سارا امپورٹ کرتے ہیں, خوردنی تیل بھی امپورٹ کرتے ہیں, کچھ ہماری مشینریز, را مٹیریلز, یہ بہت زیادہ امپورٹڈ ہیں. ان تمام کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, اور اس کی وجہ سے ایک دور چلتا ہے مہنگائی کا. جی تو وہ دور پاکستان میں چلا, 10 سے 12% جو انفلیشن ہے وہ ہم نے برداشت کی. لوگوں پہ اور غریبوں پہ پرٹیکولرلی بہت نیگیٹو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ان کی آمدن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, جی جی اس کو ایروڈ, پرچیسنگ پاور جو ہے بالکل ایروڈ ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو پینڈیمک آیا ہے, جی پینڈیمک نے دنیا کی ستیاناسی کر دی. اور ستیاناسی ایک تو ہیلتھ کے پوائنٹ آف ویو سے کی کہ بہت زیادہ کیجولٹیز ہوئیں, ہسپتال سسٹمز جو ہیں وہ بالکل جیم ہو گئے, لوگ اتنے زیادہ بیمار تھے, اور اکانومی جو ہے وہ بند ہو گئی. جی اور اکانومی کے بند ہونے سے وہ نیگیٹو گروتھ ساری جگہوں پہ آئی, ہندوستان میں, یورپ میں, امریکہ میں. پاکستان میں ہماری حکومت نے جو پینڈیمک کو مینج کیا ہے, اس میں شروع سے ہی یہ کہا گیا کہ ہم برداشت نہیں کر سکتے لاک جی ڈاؤن, تو ہمیں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں جانا پڑے گا. جس کا مطلب یہ ہے کہ کاروبار چلیں گے, سارا کچھ چلے گا, فیکٹریاں چلیں گی, جی کھیتوں میں کام ہوگا, مارکیٹس چلیں گی, اور صرف سلیکٹیو اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا جہاں پہ ٹریک کریں گے آپ کہ جی پینڈیمک ہے تو وہاں پہ آپ کریں گے لاک ڈاؤن, باقی چیزیں کھلی رہیں گی. اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہماری ملک میں جو پہلا سال تھا پینڈیمک میں, اس میں اکنامک گروتھ -1 میں تو گئی, جی لیکن باقی ممالک میں یہ کسی میں 10% گری, کسی میں 7% گری, ہماری اتنی نہیں گری. صحیح صحیح اور ہم نے پھر ریکور بھی جلدی کیا, ہم 5.5% پہ آ گئے ہیں. اور دنیا میں اکانومسٹ میگزین آپ کے سامنے ہے, اس نے ڈکلیئر کیا ہے کہ پاکستان ٹاپ 2 میں ہے نارملسی انڈیکس, یعنی کہ آپ کی اکانومی جو ہے وہ بہتری کی پینڈیمک طرف, ٹھیک ہے, صحیح, جی جی سے پہلے جو تھا اس سے بہتر اب چل رہی ہے. صحیح. اچھا تو اس کا جی ہمیں جی بڑا فائدہ ہوا ہے, جی جی اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہوا ہے. اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ بھی بڑھی ہیں, اور دوسری بات ہے کہ ہمارے اوورسیز پاکستانیز نے پاکستان میں انویسٹ خاصا کی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور وہ اس انویسٹمنٹ نے بھی ہمیں سپورٹ کی ہے. تو اکانومی 5.5% پہ جب گرو کرتی ہے تو یہ ایک بڑی ہیلدی انڈیکیٹر ہے کہ آپ کے ملک میں ایک طرف IMF پروگرام سے اسٹیبلٹی بھی آ گئی, دوسری طرف سے آپ کی گروتھ ہو رہی ہے اور اسٹیگنیشن نہیں ہے. صحیح. اچھا اور سلمان یہ صاحب میں جی ایک سوال کرنا چاہوں گا, وہ یہ کہ چلے آپ نے کہا کہ IMF کی طرف سے جو آ رہا ہے اس سے اسٹیبلٹی بھی آ رہی ہے, ٹھیک ہے, اس کو مان لیا بھی جاتا ہے, لیکن عوام پر تو اس کا بوجھ صاف دکھائی دے رہا ہے نا, ایڈیشنل ٹیکسز ہیں, مہنگائی ہے, انفلیشن ہے, اس کے بعد عوام تو ظاہر پریشان ہے اس وقت. ایسا نہ ہو کہ یہ عوام بالکل ہی بھیک مانگنے پر تیار ہو جائے. ظاہر ہے جی مہنگائی جو ہے نا وہ ہر ایک کو بہت نقصان پہنچاتی ہے, جی اور اس میں میں نے جیسے پہلے کہا غریبوں کے اوپر تو ایک آفت آ جاتی ہے. جی لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف مہنگائی ہے, یہی میں کہہ رہا تھا, ایک طرف مہنگائی تو ضرور ہے, لیکن دوسری طرف سٹیگنیشن نہیں ہے. سٹیگنیشن اگر ہوتی
تو اس کا نام ہے سٹیگفلیشن، جی یعنی کہ انفلیشن بھی ہے اور گروتھ بھی نہیں ہے. تو وہ سب سے مشکل ہوتا ہے انوائرمنٹ. لیکن ہماری گروتھ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ 5.5% آپ کی انکمز میں اضافہ ہوا ہے. جی اب کس کس کی انکمز میں اضافہ ہوا ہے؟ نمبر 1، فارمرز جو ہیں ان کو اپنی قیمتیں جو ہیں 40 سے 50% زیادہ ملی ہیں. اگر آپ سپورٹ پرائسز کے بیسس پہ بھی جائیں، جی 1200-1300 روپے من سے آپ تقریباً 1800-2000 کے اوپر آ گئے. سو ان کو ان کی انکمز بڑی بڑی. دوسرا یہ ہے کہ ہماری انڈسٹری جو ہے وہ کیونکہ شٹ ڈاؤن نہیں ہوئی، ان کی ایکسپورٹس بھی بہت اوپر گئی ہیں. جی کارپوریٹ سیکٹر نے بھی بہت اچھے پروفٹس بنائے ہیں. سو ان کی ورک فورس جو ہے ان کی بھی تنخواہیں بڑھی ہیں. سو ادھر بھی بینیفٹ ہوا ہے. جس کو نقصان ہوا ہے وہ لوگ جن کی فکسڈ انکم ہے. جی فکسڈ انکم والے وہ لوگ ہیں جو انفلیشن ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے اور ان کی بالکل پرچیسنگ پاور ختم ہوتی ہے. تو اس میں بھی گورنمنٹ کے اگر آپ دیکھیں کہ سپورٹ پروگرام میں کامیاب پاکستان ہو یا احساس پروگرام ہے، پھر یہ ہیلتھ کارڈ آ گیا ہے کہ جی آپ کم از کم بیماری سے آپ بینکرپٹ نہیں ہوں گے. کسان کارڈ ہے جو چھوٹے کسان کے لیے بنایا گیا کہ وہ بھی اپنا کاروبار رکھے. تو یہ بہت سے پروگرامز ہیں جو کشن کرتے ہیں اس مہنگائی کو. لیکن آئی تھنک کہ اگر ہماری گروتھ نہ ہوتی تو پھر ہماری پرابلمز اور ملٹیپلائی کر جاتی. ٹھیک ہے سر، پوائنٹ ویل اور ٹیکن، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ہاں سر میں ایک بات اگر پوچھوں آپ سے، کیونکہ خان صاحب نے کہا کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کا سستا ترین ملک ہے. اب ظاہر ہے اگر مہنگائی کو دیکھتے ہیں، انفلیشن کو دیکھتے ہیں تو وہ تو اپنے پیک پہ ہے. خان صاحب کو یہ پاکستان سستا کیسے لگتا ہے دنیا بھر میں اگر دیکھا جائے تو؟ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے جو لیول کہ قیمتوں کا لیول کتنا ہے، اور جی ایک چیز ہوتی ہے کہ قیمتوں میں اضافہ کتنا ہو رہا ہے. اضافہ جو ہے وہ انفلیشن ہوتی ہے. اب لیول اگر دیکھتے ہیں، مثلا تیل کی قیمت اگر پاکستان میں 150 روپے گیلن ہے یا لیٹر ہے، جی اور ہندوستان میں وہ 175 روپے پہ مل رہا ہے، اور جاپان میں وہ 200 روپے کا بک رہا ہے، اور کسی اور ملک میں 250 روپے کا بک رہا ہے پر لیٹر. تو پاکستان میں تیل سب سے سستا تو ضرور ہے، لیکن کیونکہ وہ 150 پہ گیا ہے، پہلے وہ 100 روپے پہ تھا، تو مہنگائی اس کی وجہ سے زیادہ ہے. سو اس جی کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں کہ ہماری یہ فرٹیلائزر کی بات ہوتی ہے، جی فرٹیلائزر کی پرائسز جو پاکستان میں ہیں وہ دنیا کی پرائسز کے 10% بھی نہیں ہیں. لیکن کیونکہ پہلے اویلیبلٹی اور پرائسز کم تھیں، اب اویلیبلٹی میں بھی پریشر ہے کیونکہ ڈیمانڈ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. جی دوسری طرف یہ ہے کہ پرائسز بھی بڑھی ہیں، لیکن انٹرنیشنل لیول سے ابھی بھی کم ہے. سو مہنگائی میں اور لیول میں ایک ذرا فرق ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. ایک جو لو پرائسز جس ملک میں ہیں وہاں پہ انفلیشن ہائی بھی ہوتی ہے. جی لیکن یہ صحیح بات ہے کہ پاکستان جو ہے بہت سی چیزوں میں دنیا کی پرائسز سے کم پرائس پہ پاکستان میں رائٹ، چیزیں صحیح، بکتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا سر، ایک تاثر اب ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے اور بہت سے سوال بھی اٹھ رہے ہیں، پھر صحافتی کمیونٹی سے بھی یہ آوازیں آنا شروع ہو رہی ہیں کہ خان صاحب نے جن لوگوں پر اعتبار کیا وہ نااہل نکلے. خان صاحب بالکل اکیلے ہو چکے ہیں. اب ظاہر کپتان نے ٹیم تو خود ہی بنائی تھی نا. اب اگر ٹیم خود بنائی ہے تو پھر غلطیاں کہاں ہوئیں، کس طرح ہوئیں، اور اب مشکل صورتحال کیسے کھڑی ہوئی ہے ساری؟ کیونکہ ظاہر ہے بہت سی ہم نے دیکھا کہ درمیان میں تقرریاں بھی چینج کی گئیں. پہلے منسٹر لگا دیا جاتا ہے انہیں فائنانس کا، پھر انہیں ہٹا دیا جاتا ہے، پھر کہیں اور بھیج دیا جاتا ہے، پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، ادھر بھیج دیا جاتا ہے. یہ جو کنفیوژن رہی ایک عہدے دینے میں، یہ کیا خان صاحب کی طرف سے تھی یا پھر مشاورتی جو عمل تھا کہیں اس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں؟ دیکھیں، اب کئی چیزیں تو ون ڈزنٹ نو کہ کیوں ہوا ہے، بٹ
ایک بات جو آپ لاجکلی بات چیت کر سکتے ہیں جی اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ایک جگہ پہ چینج کرنا چاہتے ہیں، بہت بڑی چینج لانا چاہتے ہیں، جی اور اس چینج میں کچھ لوگ راضی ہوتے ہیں چینج سے، وہ پریفر کرتے ہیں کہ چینج آئے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس چینج کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. جی اور پرٹیکولرلی اگر آپ دیکھیں اس میں جو آپ کے بیوروکریسی میں there are many people who are not willing to change. جی اور ان کو اب پوزیشن میں جب تک ٹیسٹ نہیں کیا جاتا اس وقت تک آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ان کے موٹیویشنز کیا ہیں یا کیا نہیں ہیں. جی سو چینج بڑی مشکل چیز ہوتی ہے، اور اگر آپ ایک ایسے لیٹس سے کلیدی رول میں بندے کو دیکھتے ہیں جو کہ کام اتنا اچھا نہیں کر رہا جتنا جی آپ چاہتے ہیں، تو ایٹ سم پوائنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ چینج کر لینا چاہیے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک انسرٹنٹی بھی پیدا کرتا ہے جی کہ ڈسکنٹینیوٹی بھی ہوتی ہے. تو اینڈ رزلٹ ہم نے دیکھنا ہے کہ اب 2023 میں جب یہ مینڈیٹ ختم ہوگا اس وقت کیا حالات ہوں گے، اس وقت کیا مہنگائی ہوگی، اس وقت کتنے جابس بن رہے ہوں گے، اکانومی کتنے ریٹ پہ گرو کر رہی ہوگی. اگر یہ سارے انڈیکیٹرز اچھے ہوئے تو خان صاحب کی الیکشن میں بڑی اچھی ریٹرنز آئیں گی. اگر یہ ساری چیزیں نہ ٹھیک ہوئیں، عوام کی مرضی کے مطابق نہ ہوئیں، تو پھر ظاہر ہے اس کی پرائس دینی پڑے گی. سر لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اب وقت رہ گیا خان صاحب کے پاس، کیونکہ اب جو میجر ٹائم تھا وہ تو گزر چکا ہے، زیادہ وقت تو گزر چکا ہے، اب جو بریکٹ باقی ہے وہ تو بہت تھوڑا سا ایک ٹائم باقی ہے خان صاحب کے پاس. کیا حکومت ڈیلیور کر پائے گی؟ کیونکہ چیلنجز بہت بڑے بڑے ہیں اور وقت خاصا کم رہ گیا اب. نہیں دیکھیں، اس وقت ابھی 18 مہینے ہیں، جی اور اگر آج کا نمبر جو 5.5% آپ کی اکنامک گروتھ کا آیا ہے، اگر ہم اس کو مینٹین کر کے اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، جی اور انٹرنیشنل جو ڈسرپشن ہے آئل پرائسز کی یہ ذرا سنبھل جاتی ہے اور نیچے آ جاتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ 2023 میں حالات بہت اچھے ہوں گے. لیکن اگر کوئی انٹرنیشنلی تیل کی قیمتیں اور اوپر چلی جاتی ہیں، $100 کی بجائے $150 پہ چلی جاتی ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ بڑے حالات مشکل ہوں گے. کیونکہ جی انفارچونیٹلی پاکستان کی اکانومی جو ہے یہ بہت زیادہ ونریبل ہے انٹرنیشنل شاکس سے، اور اس کی دو ہی وجہ ہیں. ایک ہے کہ ہمارے اوپر بیرون ملک قرضے بہت زیادہ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہماری انرجی جو ہے یہ ساری امپورٹڈ ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں ہم پاکستان کے لیے بہت مشکل کریٹ کرتے ہیں، اور ان کے اوپر آپ قابو پا سکتے ہیں. جی ایک تو اکنامک گروتھ سے آپ قابو پاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو انرجی ہے اس کو ڈومیسٹک انرجی میں کنورٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہاں پہ آپ کو لوکل تیل اور گیس کی تلاشی تیز کرنی پڑے گی. اور اگر آپ خوش قسمت ہیں اور یہ نکل آتا ہے، اور باقی سولر میں تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت کچھ دیا، جی انفارچونیٹلی سولر کی طرف ہماری رجحان نہیں ہے. پچھلے 20 سال میں پوری دنیا میں سولر نے بہت ترقی کی ہے، لیکن ہم نے اس کو نہیں دیا وہ سر توجہ ہم جو تو دینی پانی سے بھی چاہیے. فائدہ نہیں اٹھا پاتے. پانی بھی بہت آتا ہے پاکستان میں، ہر سال ہم ہمارا دیکھتے ہیں. یہ بھی صحیح بات ہے کہ ہم نے جو بڑا ڈیم بنایا تھا جی 1970 کے بعد پھر کوئی بڑا ڈیم ہی نہیں بنایا، کیونکہ ہم پولیٹیکل جو ہے ایک قسم کے انتشار میں پھنسے رہے ہیں. جی جی اور بہت سے ہمارے لیڈرز ہیں جنہوں نے اپنی سیاست ہی کی ہے اس کو ڈیموں کو ختم کرنے کے لیے. جی تو سو آئی تھنک کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا نتیجہ آج ہمارے سامنے ہے. اگر یہ ڈیم ہم نے بنائے ہوتے اور ہمیں بجلی امپورٹ نہ کرنی پڑتی تو آج ہماری حالات بہت اچھے ہوتے، صحیح. بہت اکانومی ہماری دگنی
سے زیادہ ہوتی. سو Right. پرائس ہم نے بہت پے کی ہے, پولیٹیکل ڈیسیجنس جو کہ ٹھیک نہیں تھیں ہسٹوریکلی ہم نے وہ لی ہیں, اور اس کا نتیجہ اچھا نہیں. صحیح. اچھا سلمان صاحب, حکومتی سطح کی اگر بات کریں, پروجیکٹس اناؤنس کر دیے جاتے ہیں, پھر ان پر امپلیمنٹیشن کی جب باری آتی ہے تو اس طرح امپلیمنٹیشن ہوتا دکھائی نہیں دیتا, پھر مزید پروجیکٹس اناؤنس کر دیے جاتے ہیں. اب وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں جی ٹیکس نہ دہندگان کے پاس پہنچیں گے اور جا کے ٹیکس وصولی کریں گے. کیا پریکٹیکلی پاسبل ہے, یا پھر یہ بھی ایک آئیڈیلسٹک اپروچ ہی ہے؟ دیکھیں مجھے پوری طرح آپ کی آواز نہیں آئی, اینڈ آئی تھنک میں کہ جی وہ انٹرنیٹ جی ڈسٹرب جی تھا, لیکن اگر میں آپ ریپیٹ کر دیتا ہوں, میں کہتا ہوں جی جی حکومتی سطح پر اگر بات کریں نا تو پروجیکٹس اناؤنس کیے جاتے ہیں, جب امپلیمنٹیشن کی باری آتی ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتا ہے, کام شروع نہیں ہو پاتا, پھر مزید پروجیکٹس اناؤنس کر دیے جاتے ہیں. اب وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں جی جو ٹیکس نہیں دیتے, ٹیکس نہ دہندگان ہیں, ان تک ہم خود پہنچیں گے اور جا کے ٹیکس وصولی کریں گے. کیا پریکٹیکلی پاسبل ہے, یہ اپروچ پریکٹیکل ہے, یا پھر یہ بھی آئیڈیلسٹیکل طریقوں کی طرف اگر دیکھا جائے تو یہ ایک آئیڈیلسٹک اپروچ ہی مانی جائے گی؟ نہیں, آئی تھنک اس میں ٹیکنالوجی ہے جو بہت میجر رول پلے کرتی ہے, جی اور ٹیکنالوجی کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس بہت کمپیوٹرائزیشن ہے, ایف بی آر کو ٹوٹلی کمپیوٹرائزڈ ہے, اور اس کی ڈیٹا بیسز جی ایسی ہیں جن میں ہر قسم کی انفارمیشن آتی ہے, ہر سیکٹر کی انفارمیشن آتی ہے. انہیں پتہ ہوتا ہے, ہونا چاہیے ان کے سسٹم میں آنا چاہیے کہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے جی یا گھی انڈسٹری ہے یا جو بھی کاروبار ہے اس میں کتنا فلو چل رہا ہے, کتنی پروفٹیبلٹی ہے, کتنا نقصان ہے. تو یہ چیزیں اگر ان کے پاس ہوں اور ان کے کمپیوٹر سسٹمز ایسے ہوں تو پھر وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون اپنے صحیح انفارمیشن نہیں دے رہا اور جی کون صحیح انفارمیشن دے رہا ہے. تو پھر ایک آسان کام یہ ہوتا ہے کہ جو انفارمیشن آپ کو کمپیوٹر پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ جی یہ انوملی ہے, آپ اس کو پھر فالو اپ کرتے ہیں, چیک کر لیتے ہیں کہ جی آپ کی انفارمیشن جو حقائق ہے اس سے ذرا ڈفرینٹ ہے, تو کیا وجہ ہے کہ جی یہ ڈفرینٹ ہے, تو اس سے پھر آگے بات نکل سکتی ہے. لیکن آئی تھنک اس سے بڑا چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے اگر ہم یہ سارے لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ان کے تک ان کو پہنچ جائے, پتہ لگ جائے کہ اب وہ ٹیکس سے نہیں بچ سکتے اور وہ نیٹ میں آ جائیں, تو پھر سب لوگوں کا ٹیکس کم ہو سکتا ہے. سارے اگر جی بیچ میں ہوں تو پھر ہمارا پر پرسن ٹیکس جو ہے وہ ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. صحیح صحیح. تو وہ بڑا ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی اس میں لے کے آئیں. ظاہر ہے کہ جب آپ ایک ادارے میں ٹیکنالوجی لاتے ہیں, کچھ لوگ تو ٹیکنالوجی سے ڈرتے ہیں, جی اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹیکنالوجی آئے گی تو ان کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, تو ریزسٹنس بھی ہوتی ہے, تو ٹائم ضرور لگتا ہے. لیکن سو سلمان آئی صاحب تھنک کہ آپ کو یہ نہیں پوری لگتا؟ دنیا میں, جی جی میں ایک بات کر دوں کہ جی جی پوری دنیا میں اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا وہ بالکل ہر چیز بالکل. میں آ رہی. جی جی. سو وہ اس کو ایف بی آر میں بھی ایک دن آنا ضرور ہے, اور اگر وہ آ جائے تو ہمارے بہت سے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اچھا سلمان صاحب, میں پنجاب گورنمنٹ کی پرفارمنس پہ بھی اگر بات کروں تو اب لاہور کو اگر لے لیں, اب ظاہر ہے پچھلی جو حکومت تھی, ایڈمنسٹریٹر تھے, کافی پرو ایکٹیو تھے, کافی رسپانسو بھی تھے, ایسا لاہوریوں کا کہنا ہے. اب لاہوری کہتے ہیں جی کہ اب لاہور کا کچرا بھی اٹھایا نہیں جاتا صحیح طرح. کیا یہ تاثر درست ہے؟ دیکھیں ایک چیز تو یہ ہے کہ اس طرح سے ریزل ڈیزل تو نہیں ہے, جی لیکن ڈفرینٹ ایشوز ہیں, بہت گہرے ایشوز ہیں. نمبر ون, جو لاہور میں کچرے کی بات ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلے یہ سارا کچرا جو ہے ٹرکش جی کمپنیز کو دیا گیا تھا, اور وہ اس نظام کو چلا رہے تھے, اور اس نظام کو انہوں نے ہینڈ اوور کرنا تھا لوکلی اکوپمنٹ وغیرہ کے ساتھ ساروں کو, لیکن وہ نہیں ہوا, ٹرانزیشن نہیں ہوئی. تو جی یہ
قسم کا نیا آپ کو نظام بنانا پڑا ہے، اور اس میں ٹیتھنگ پرابلمس بھی تھے، لیکن اب وہ جو جتنا کچرا پہلے اٹھایا جا رہا تھا اس سے زیادہ کچرا اٹھایا جا رہا ہے، جی لیکن ظاہر ہے کہ میڈیا میں وہ اتنی بڑی خبر نہیں ہوتی، سر، لاہوریوں نے وہ کچرا خبر زیادہ اس پھیلانا وقت شروع کر دیا کیا؟ نہیں، کچرا ہاں جی، زیادہ اٹھا رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، لیکن بیکاز جس وقت وہ ٹرکش کمپنیز سے پاکستانی کمپنیز یا پاکستانی جو ہماری کمپنی ہے جی اس نے اپنے ذمے جب لیا تو وہ ڈسرپشن اس کی ہوئی، اور وہ ایک بہت بڑی خبر تھی، لوگ بڑے پریشان تھے، لیکن جب وہ مسئلہ ختم ہو گیا تو اب اس کے اوپر اس طرح سے نہیں ہے بات چیت کہ یہ اب کچرا بن رہا ہے، بٹ وہ صحیح. پرسیپشنز ہوتی ہیں جو چلتی ہیں۔ اچھا سلمان صاحب، ہم نے دیکھا نظام کہ جو ہے جی جی اس میں اصل میں ہمیں جو نظام چاہیے نا وہ جی چاہیے کہ ہر کمپنی یا ہر ادارہ اپنے طور پہ کام کرتا رہے ٹھیک ہے، اور سیلف ڈریون ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کے سر پہ لاٹھی لے کے کھڑا ہو تو پھر کام ہو، کیونکہ اتنی جو ہے اگر چیف منسٹر نے لاٹھی لے کے ہی پھرتے رہنا ہے تو پھر وہ بڑا مشکل کام ہے۔ وہ صحیح جب تک آپ نظام کو سیلف ڈریون نہیں بناتے اس وقت تک یہ نظام جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ صحیح. اچھا سو سر آئی تھنک آپ جو جی ہماری جی کمزوری بھی ہے جو جی جی ہمارے نظام میں وہ یہی ہے کہ ہم نے وہ انسینٹیوز اور سسٹمز نہیں بنائے کہ نظام آٹومیٹکلی کام ڈلیور کرے اور عوام کو کمپلین کرنے کا ضرورت ہی نہ پڑے۔ صحیح. اچھا سر، آپ دیگر حکومتوں کا بھی حصہ رہے ہیں، ماضی میں ہم نے دیکھا. اب بزدار صاحب کے ساتھ کام کر کے کیسا محسوس کیا آپ نے؟ کیونکہ ظاہر ہے نئے چیف منسٹر ہیں ہمارے، اور اس کے بعد اگر پچھلے چیف منسٹر کی بات کی جائے تو کافی سٹینڈرڈز بھی سیٹ کر دیے گئے تھے، ایک حساب سے دیکھا جائے تو کافی چیلنجنگ بھی تھا اور شروع میں اسٹرگل بھی کی. دیکھیں، پہلے بہت زیادہ پرسنلائزڈ قسم کی مینجمنٹ تھی، اب یہ ہے کہ یہ زیادہ کنسلٹیشنز ہوتی ہیں، سیکٹریز کو زیادہ پاورمنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کو امپاورمنٹ ہے، اس طرح سے ون مین شو نہیں ہے۔ اور مے بی ود دا پیسج آف ٹائم جب یہ سارے محکموں کو اپنے ایریاز میں امپاور کیا جاتا ہے جی تو ہو سکتا ہے کہ وہ شروع میں ذرا ان کے پرابلمس ہوں، لیکن ان دا لانگ رن یہی طریقہ ہے کہ آپ امپاورمنٹ کے ساتھ آگے لے کے چلیں۔ سو آئی تھنک کہ یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ریزلٹس ہم نے دیکھنے ہیں، اور پنجاب میں ڈسرپشن آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1-2 سال جی خاصی جی ڈسرپشن رہی ہے، لیکن اب حالات جو ہیں اگلے 1-2 سال یہ بڑا فرق ہوں گے پچھلے صحیح. 2 سالوں سے۔ اچھا سر، کہا یہ بھی جاتا ہے کہ سی ایم صاحب خود فیصلے نہیں کرتے، سارے فیصلے اسلام آباد سے آتے ہیں، خان صاحب کی طرف سے آتے ہیں. کیا یہ درست ہے بات؟ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا، کیونکہ ایک چیف منسٹر کی جو پاورز ہوتی ہیں، اور ہمارے پنجاب میں تقریباً 400 کے قریب ادارے ہیں جو جی چیف منسٹر کو رپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں 40 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں، پھر اتھارٹیز ہیں، پھر بورڈز ہیں، کمپنیز ہیں، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کو مینج کیا جا سکے اس طرح سے۔ ٹھیک ہے، ظاہر رائٹ. ہے کہ جی پرائم منسٹر صاحب کا بہت انٹرسٹ ہے پنجاب میں اور لاہور میں، پرٹیکولرلی وہ لاہور سے ہیں، تو وہ ایشوز ان کو تمام پتہ ہوتے ہیں۔ پرائم منسٹر از کوائٹ اویئر آف دی جی ایشوز وچ جو لوگ ان کو بتاتے بھی ہیں کہ جی یہ ہوا یا یہ نہیں ہوا، تو ہی نوز دی تھنگ۔ بٹ آن دی یہ کہنا کہ چیف منسٹر صاحب یہاں پہ امپاورڈ نہیں ہے، آئی تھنک دیٹ از ناٹ کریکٹ۔ رائٹ سر، رائٹ سر. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ، آپ نے وقت تھینک نکالا. یو جی۔ اور جس طرح سلمان شاہ صاحب فارمر فائنانس منسٹر اور اب ظاہر ایڈوائزر ہیں ٹو سی ایم،
पंजाब, उनका कहना था कि बहुत मुश्किल सूरत हाल थी, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पॉलिसीज़ का ड्रिफ्ट था उसको इम्प्लीमेंट करते हुए काफ़ी बेहतर सूरत हाल अब है, क्योंकि 5.5 ऐसा सलमान शाह साहब का कहना था कि 5.5 पर पहुंच चुका है जीडीपी ग्रोथ रेट। लेकिन बहरहाल अदाद-ओ-शुमार की अगर बात कर लें तो फिगर्स कुछ डिफरेंट भी नज़र आते हैं। लेकिन खैर बहरहाल आने वाला जो टाइम है वो यकीनन हमें बताएगा कि पाकिस्तान का जो ग्रोथ रेट है वो कहाँ तक पहुँचता है और किस तरह की सूरत हाल पैदा होती है जब तक हम IMF के क्लाउड के नीचे हैं। मेरे ख्याल से इन्फ्लेशन पर काबू पाना बहुत मुश्किल अमल होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। खुदा हाफिज़।